बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज बहुत ही एक अहम नुक्ता है जी, वो है बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के, और ख़ास तौर पे इज़राइल का मामला है। इसराइल के ताल्लुक़ात, और इसराइल बड़ी तेज़ी से, इसराइल को बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इस वक्त कहाँ खड़ा है, और कुछ सालों के बाद कहाँ खड़ा होगा। और ये जो इसराइल को तस्लीम करवाने का या तस्लीम करने का ये जो मॉडल है, ये जो रोड मैप है, ये कहाँ तक जाके रुकेगा, और ये असल में है क्या, और ये सिर्फ आनन फानन हो रहा है या फिर बाकायदा तौर पे ये अमेरिका का एक मुस्तकिल प्लान है। जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, इसी तरीके से अमेरिका के ये प्लान में, मंसूबों में शामिल है कि अब इसराइल को तमाम मुल्कों से तस्लीम करवाना है, और जब नहीं करेगा फिर उसका अल्टरनेट उन्होंने कुछ सोचा होगा। उसकी रीज़न ये कि बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह इसराइल भी है, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुक़ात जो हैं वो मुसलसल कशीदा हो रहे हैं, और कशीदा भी हो रहे हैं सऊदी अरब से, UAE से और इन अरब ममालिक से। अब जो ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं उनको उन पे इनायात हो रही हैं, और अमेरिका कर रहा है, और डायरेक्ट भी कर रहा है, और बाकी ममालिक से भी करवा रहा है, आलमी मालियाती इदारों से करवा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। इस पे ज़रा थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए बात नहीं हुई, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और सऊदी अरब के साथ नाराज़गी जो है उनमें से एक वजह उनमें यह भी है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान MBS जो क्राउन प्रिंस हैं इसराइल के मामले में, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, मोहम्मद बिन ज़ैद UAE के क्राउन प्रिंस, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद मिस्टर कुशनर, ये, और इधर भी पाकिस्तान में भी उनके जो जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, उनके ताल्लुक़ात, उनके बिज़नेस पार्टनर, ये कुछ ऐसे अनासिर हैं तो जिसकी वजह से ये खिचड़ी तैयार हुई और असर व रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अब सूरत हाल क्या है? इब्तदाई तौर पे जनाब बहरीन तस्लीम कर चुका है, सूडान तस्लीम कर चुका है, और अब मराकश ने भी तस्लीम कर लिया है, और आखिरी मुल्क मराकश है जिसने तस्लीम किया इसराइल को। और इसराइल को कैसे तस्लीम किया, ये आप सुन के हैरान होंगे कि एक टेलीफोन कॉल पे प्रेसिडेंट ट्रंप की और मराकश के मराकश के बादशाह के दरमियान एक टेलीफोन कॉल हुई, और टेलीफोन कॉल में ही एग्री कर गए, और मराकश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और ऐलान कर दिया कि जनाब हम तस्लीम भी करते हैं, और सफारत खाना भी खोल दिया जाएगा बहुत जल्द। और उसके लिए नेतन्याहू ने भी कौम से ख़िताब करके इसका खुशखबरी सुना दी। उधर मराकश के बादशाह ने भी बाकायदा तौर पे जनाब खुशखबरी सुना दी। उन्होंने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से भी बात कर ली, और उनको भी यकीन दिला दिया कि देखें, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के मामले में हम आपके साथ हैं, और हमने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया है। तो ये असूली मौक़िफ़ भी कायम रखे जा रहे हैं, और इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला भी जारी है। अब ये जो आपका मुल्क है जनाब मराकश को जो तस्लीम किया, मराकश को इसके बदले में क्या मिला? मराकश को इसके बदले में ये मिला कि इनका इलाका है जी मगरबी सहारा स्वाद से, मगरबी सहारा इनका इलाका है। वहाँ पे एक अलहदगी पसंदी की तहरीक थी, और उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा था, और मराकश का ये क्लेम था कि ये हमारा है। तो हुआ ये कि उसके बदले में अमेरिका ने मगरबी सहारा पे मराकश का हक़ तस्लीम कर लिया, और इस तनाज़े को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा जनाब कि इस पे खुशामदीद कहा। टेलीफोन कॉल पे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी हुई, और मुकम्मल सफारती ताल्लुक़ात और सरकारी सतह पे इसराइल के साथ राब्ते कायम करेगा। फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ों की इजाज़त होगी। इसराइल और तमाम इसराइलियों के लिए
پروازوں کی اجازت بھی شامل ہوگی۔ اب وائٹ ہاؤس کے جو سینئر مشیر ہیں جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں مسٹر کوشنر، انہوں نے کہا کہ جناب وہ رباط اور تل ابیب میں فوری طور پر رابطہ دفتر کھولنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد سفارت خانے کھولنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر اسرائیل اور مراکش کی کمپنیوں کے درمیان معاشی رابطوں کے فروغ کے لیے بھی کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی فوائد بھی دیے جا رہے ہیں، مالی فوائد بھی جا رہے ہیں اور سیاسی فوائد بھی دیے جا رہے ہیں، اور مغربی صحارا جو ہے اس کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ نے بھی اس کو مراکش کا حصہ تسلیم کر لیا، اور جو باغی ہیں ان کو بھی کہہ دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے، اور بحرین اس سے پہلے تسلیم کر چکا ہے، اور اس سے پہلے جناب یہ بحرین اور آخری یہ ہو گیا، اور سوڈان تسلیم کر چکا ہے۔ اب سوڈان کو کیا گفٹ کیا ہے، میں بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سوڈان کو انہوں نے گفٹ کیا ہے جناب، یہ رہا۔ سوڈان کو پہلے تو معاشی پابندیاں تھیں، وہ ختم کیں، اقتصادی پابندیاں ختم کیں، اب ایک اور کام کر دیا ہے۔ اب امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردوں کی معاونت کرنے والے ممالک کی لسٹ سے بھی خارج کر دیا ہے۔ یہ سوڈان کو تحفہ ملا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، اور جبکہ میں باقی ساروں کا بتا دوں گا کہ یہ سارے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو ممالک فوائد حاصل کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے ضمیر کو، اپنی روح کو بیچ کے یہ سودا کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ اب سوڈان نے اکتوبر میں تسلیم کیا تھا جی، یعنی کہ دو مہینے پہلے، اور اب انہوں نے امریکہ نے اس کا دے دیا تحفہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ سوڈان کی عبوری حکومت نے جی امریکی متاثرین اور ان کے لواحقین کو 3 کروڑ 35 لاکھ ڈالر کے ایک معاوضے کی پیکج کی ادائیگی کا بھی اتفاق کر لیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اور کروڑوں ڈالر کے جس معاوضے کے پیکج پر اتفاق ہوا ہے، اس کے تحت جی 1998 میں تنزانیہ اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں اور یمن میں سن 2000 میں امریکی بحریہ جہاز کے USS کول پر حملے جو ہوئے تھے ان سب کے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں معاف ہو گئیں۔ اب سوڈان میں آپ کو بتا دوں کہ سوڈان پہ پابندیاں یہ کیوں لگی ہوئی تھیں، یہ 90s سے چلی آ رہی ہیں۔ تو سوڈان وہ ملک ہے جہاں پہ القاعدہ کا جی نیٹ ورک باقاعدہ طور پہ قائم تھا، اور اسامہ بن لادن جو ہیں وہ وہاں پہ رہے ہیں، خرطوم میں وہاں پہ ان کی رہائش بھی رہی۔ وہ ساری القاعدہ کا جو اپنا تنظیم ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی چلاتے رہے۔ افغانستان سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سن لیں جی، وہ ہے پہلے ذرا ترکی کا سن لیں جی۔ اب ترکی جو ہے اس نے 2 سال سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے ہوئے تھے، اور اپنے سفیر جو ہیں وہ واپس ترکی نے اپنا سفیر واپس بلایا ہوا تھا، اور اسرائیل نے اپنا واپس بلایا ہوا تھا، سفارتی تعلقات منقطع تھے۔ اب امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے یہ کیا کیا جی کہ ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں، اور معاشی پابندیاں کیا تھیں کہ روس سے دفاعی نظام S-400 یہ خریدنے جا رہا تھا جی ترکی، اور اس کے پاس پہلے سے بھی خریدا ہوا ہے، مزید خریدنے جا رہا تھا۔ تو امریکی کانگریس نے یہ کیا کہ ایک دن پہلے صرف محکمہ دفاع کا بجٹ بل منظور کر لیا، جس میں ترکی پر معاشی پابندیوں سے متعلق ایک شق بھی شامل کر دی گئی۔ اور اس سے کیا ہوگا جناب، یہ 2/3 سے زائد اراکین بھی 740 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں، جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل کر دی گئی۔ اور S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ کر کے اس میں ڈیموکریٹ سینیٹر جو ہیں کرس ہولن، انہوں نے اس کا حوالہ دیا جناب، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ صدر طیب اردوان کے لیے فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا پھر خطے میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کو بھی جو ہے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا
کہ ترکی نے اسرائیل میں اپنا سفیر تعینات کر دیا، اور یہ صرف ایک دن پہلے کی بات ہے۔ ادھر سے پابندیاں اور ادھر سے ترکی نے بھی فوری طور پہ کہا کہ جناب ہم بھی حاضر ہیں، اور ترک حکومت نے مطابق طیب اردوان نے جناب اعلان کیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اسرائیل میں سفیر ہم نے تعینات کیا ہے۔ ترکی نے 2018 میں غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل سے سفیر واپس بلایا تھا۔ اب یہ عرب میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ترکی نے ایسے وقت میں یہ سفیر اپنا تعینات کیا جب 4 عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، بحرین، سوڈان، مراکش اور UAE۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا جناب۔ اب ترکی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے تعلقات اسرائیل سے تو بہت پہلے سے ہیں، اور ترکی نے جو بیک ڈور چینل پہ کبھی بھی رابطہ منقطع نہیں رکھا اسرائیل کے ساتھ، بہت اچھا ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں 2 ہی برج ہیں اسرائیل استعمال کر سکتا ہے پاکستان کو کے ساتھ رابطے کے لیے، ایک سعودی عرب ہے، دوسرا ترکی ہے۔ ان 2 ممالک میں سے کوئی بھی ملک وہ برج کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے کہ جناب ہماری پاکستان سے بات کروائیں، کیونکہ پاکستان کے طیب اردوان ترکی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ترکی نے یہ فیصلہ کیا، سیاسی فائدہ دیکھا جی اس نے اپنا، کیونکہ اگر وہ آؤٹ رہتا تو یہ ساری سپیس جو ہے ان کے مخالفین جو ہیں عرب ممالک، سعودی عرب ہے، UAE ہے، وہ لے جاتے۔ لہذا ترکی نے بھی اپنا 2 سال کا فیصلہ وہ واپس لے لیا اور ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں ادھر جنوبی ایشیا میں۔ جنوبی ایشیا میں کیا ہوا جی؟ بھوٹان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اسرائیل اور بھوٹان کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہو گیا، اور یہ معاہدہ کہاں پہ ہوا؟ یہ ہوا دلی میں، انڈیا نے کروایا، اور اسرائیل کا جو سفیر ہیں دلی میں ان کے گھر پہ یہ بیٹھک ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا۔ اسرائیلی سفارتکار ملکہ کے گھر پر جی یہ منعقد ہوئی تقریب، اس میں دستخط ہوئے، اور اس طریقے سے بھوٹان اور اسرائیل کے تعلقات قائم ہو گئے۔ اب بھوٹان جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھوٹان اس سے قبل جی بھوٹان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ، صرف 61 ممالک کے ساتھ بھوٹان کے تعلقات ہیں، تو لیکن اسرائیل اس میں جی اہم ترین شامل ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں مذاکرات تو جاری تھے۔ اب ساؤتھ ایشیا میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے خاص طور پہ یہ ایفرٹ کی، تو انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ہیں ہی اسرائیل کے، لیکن اب یہ بھوٹان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ سفارت خانہ تو کھولا جائے گا بعد میں، دارالحکومت تھمبو میں بھوٹان کے، یہاں پہ سفارت خانہ کھولا جائے گا، لیکن اگر یہ نہیں بھی کھولا جاتا تو بھی جو اسرائیل کے دلی میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں وہ نان ریزیڈنٹ کے طور پہ بھوٹان کو بھی ڈیل کریں گے، جیسے دلی میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں وہ سری لنکا کی کو بھی وہ نان ریزیڈنٹس کے طور پہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، سری لنکا کو۔ تو دلی سے بیٹھ کے دلی کے سفیر، دلی میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں اسرائیل کے، وہ بھوٹان کو بھی دیکھیں گے اور سری لنکا کو وہ پہلے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب بھوٹان آپ کو معلوم ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ملک ہے، وہ اس لیے کہ بھوٹان اور انڈیا کے درمیان چائنا جناب اپنے جو علاقے ہیں جس پہ کلیم ہے وہ قبضہ کر رہا ہے، یہ 80 مربع میل کی پٹی ہے، اس پہ یہ پوزیشن کر رہا ہے، 3 دیہات چائنا کروا چکا ہے خالی۔ تو اسرائیل کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ جاسوسی کے جدید ترین سسٹم موجود ہے جاسوسی کا، اور دفاعی اعتبار سے بھی، تو اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو بھوٹان ملا کے بٹھا دیا، وہ چائنا پہ نظر رکھے گا، اور ظاہر ہے جی پاکستان میں بھی اس میں شامل ہے، تو اس ریجن کو، اور پھر سی پیک کا جو بحری روٹ ہے وہ ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا جی۔ تو یہ ہو گیا۔ اب 53 ملکوں میں بھوٹان کے اب تک جی دنیا کے صرف 53 ملکوں سے سفارتی تعلقات ہیں،
اور پڑوسی ملک جو چین ہے، امریکہ ہے، چین پڑوسی ملک ہے، باقی برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ، ان سے ابھی تک اس کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، تو پاکستان پہ ظاہر ہے کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ جو ہیں آپ کے طیب اردوان ہمارے ترکی کے، اچھا یہ سارے ممالک یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ اسرائیل کا جو فلسطینی ریاست ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اصولی طور پہ، اور دنیا بھر میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، طیب اردوان کہتے رہتے ہیں، اور القدس کی ہم حفاظت کریں گے اور القدس کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، طیب اردوان یہ سارے کہتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بھی شرط منوائے بغیر اسرائیل سے یہ تسلیم بھی کیے جا رہے ہیں اور اپنے سفارتی تعلقات بحال بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں۔ اب آگے آتے ہیں۔ اب ایران کا ایک الگ ہے کہ ایران کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ایران کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ ظاہر ہے جی اسرائیل جہاں جہاں پہنچے گا تو وہ کرے گا۔ اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کی طرف۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جی معاملہ پھر یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کے ویزوں پہ بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، مختلف ملک کر رہے ہیں، یو اے ای میں بھی ہے، اور اب عمان کا بھی 103 ممالک کے لیے انہوں نے مفت سیاحتی ویزا شامل کیا، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ مسقط سے خبر چھپی ہے جناب۔ بھارت سمیت 103 ممالک کے لیے انٹری فری سیاحتی ویزا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، البتہ ان 103 ممالک میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پھر کسی دن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں میں آپ سے، اور وہ ہے جناب اسرائیل سے تعلقات کے بعد متحدہ عرب امارات میں سائبر حملے۔ اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جناب یہ اس میں ایران بھی شامل ہے، اور خاص طور پہ ایران اور چائنا یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ چائنا کو خطرہ ہے اور ایران کو خطرہ ہے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ اس وقت اس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ پومپیو وہ خود تو چلے جائیں گے 20 جنوری کے بعد، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں، اور یہ امریکہ کی پالیسی ہے، اگر ترک صدر طیب اردوان یہ کہہ کے اپنا سفیر تعینات کر رہے ہیں اسرائیل میں دوبارہ 2 سال کے وقفے کے بعد کہ یہ جناب نئی انتظامیہ جو آ رہی ہے امریکہ کی، جو بائیڈن، تو ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اس ویلکم کے لیے ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو نئی انتظامیہ بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امریکہ کا پلان ہے ابراہم ایکارڈ، اس پہ جاری و ساری رکھیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کی کیا تیاری ہے، اور پومپیو یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو جو تسلیم نہیں کرتے وہ جناب یہ سوچ جو ہے یہ کینسر ہے، اور ایسے ممالک اپنے آپ کو کینسر میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے جناب ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، اور ہر 2 صورتوں میں کہ جناب ہمیں ان سارے پریشرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو پاکستان کے مفادات کا دفاع ہم کیسا کر سکتے ہیں جناب، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔